इंशाअल्लाह वज़ू के मुतालिक चंद बातें सुनने की इंशाअल्लाह सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह करीम ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरों को धो लो, अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो, सर का मसा कर लो और टखनों समेत अपने पाँव को धो लो। इस आयत करीमा में अल्लाह करीम ने 4 बातों का जिक्र फरमाया है कि वुज़ू में चेहरा धोना, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना और सर का मसा करना, और चौथा पाँव धोना टखनों समेत। अब ये वुज़ू नमाज पढ़ने का ज़रिया है, कुरान पाक को हाथ लगाने का ज़रिया है, तवाफ़ करने का ज़रिया है। वुज़ू के बगैर तवाफ़ नहीं हो सकता, वुज़ू के बगैर कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकते, वुज़ू के बगैर नमाज नहीं पढ़ सकते। ये इबादत का एक ज़रिया अल्लाह करीम ने हम पर लाज़िम किया है। तो इस इबादत के ज़रिए को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी में अपनाया। हालांकि अंबिया के बारे में आता है कि अंबिया सोते भी हैं लेकिन उनकी आंखें और दिल उनका जागता है, वो सोते नहीं हैं। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तालीम के लिए वुज़ू करते रहे ताकि मेरी उम्र जो है ना वो सीख सके। हुज़ूर का फरमान है, जब कोई वुज़ू करता है, वुज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है, और एक हदीस पाक में फरमाया बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह लेता है, तो जब तक वो बावुज़ू रहेगा फरिश्ते उसके नामा अमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। अब अंदाजा कर ले, वुज़ू से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहने की फजीलत है। तो वुज़ू की फजीलत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार एक जगह पर वुज़ू आपने किया, वुज़ू करने के बाद आप मुस्कुराए, तो अपने करीबी लोगों से पूछा कि तुम्हें पता है ना मुस्कुराया क्यों? तो खुद ही सवाल करके और खुद ही जवाब देने लगे और कहने लगे, असल में मुस्कुराने की मेरी वजह यह है कि ये जो जगह है, यहाँ पर एक बार मैं हुजूर के साथ था तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया था, और वुज़ू करने के बाद आप इसी तरह मुस्कुराए थे। तो मुस्कुराए क्यों थे? हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मतियों, मेरे सहाबा, जब कोई वुज़ू करने वाला वुज़ू करता है, अल्लाह करीम चेहरा धोने से उसके चेहरे के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, उसके हाथ धोने से हाथों के गुनाह माफ़ फरमाता है, पाँव धोने से पाँव के। इसी तरह अल्लाह करीम वुज़ू में कुल्ली करने से कुल्ली के यानी मुंह के गुनाह माफ़ फरमा देता है, जो ग़ीबत की होती है, जो झूठ बोला होता है। यानी अलबत्ता ये कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वुज़ू करने के बाद इंसान के गुनाह झड़ जाते हैं जिस तरह दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। तो ये वुज़ू की फजीलत हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। एक और मकाम पर बड़ी खूबसूरत बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि सहाबा जमा थे, हुजूर ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, मैं हौज़े कौसर पर खड़ा होऊंगा और लोग वहां पर आएंगे, उनको मैं अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा, हौज़े कौसर से शराब करूंगा। और मेरे सहाबा, तुम्हें बताऊं कि हौज़े कौसर पर कितने बर्तन होंगे पानी पिलाने के लिए? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह कितने होंगे? हुजूर ने इरशाद फरमाया, जितने आसमान के सितारे हैं उनकी गिनती के बराबर हौज़े कौसर पर बर्तन होंगे। तो इतना लोगों का रश होगा। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, जब हम वहां पर आएंगे क्या आप हमें पहचान लेंगे कि मैं कौन हूँ, फलां कौन है, और आप अपनी उम्मत को पहचानेंगे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, जब कोई मेरा उम्मती हौज़े कौसर पर आएगा मैं उसको पहचान लूंगा। उसकी पहचान ये होगी कि जो उसके आज़ाए वुज़ू हैं, यानी हाथ, पाँव, चेहरा और इसके अलावा सर, ये अल्लाह की तरफ से इन जगहों पर एक नूर होगा उसके वुज़ू की वजह से, और मेरा उम्मती जहां भी दूर खड़ा होगा मैं उसको
پہچان ہوگا، اس کے اعضائے وضو جو ہے نا وہ نور کی طرح چمک رہے ہوں گے. تو جب میرا امتی میرے قریب آئے گا حوض کوثر پر تو میں اپنے ہاتھوں سے ان کو سیراب کروں گا، ان کی پیاس کو بجھاؤں گا. کیوں؟ اس لیے ایک تو میرا امتی ہے، اور دوسرا کہ وہ بار بار وضو کرتا تھا، بار بار وضو کرتا تھا. اس کی پہچان اللہ کریم کل قیامت کے دن مجھے کرا دے گا. تو اس لیے اللہ حضرت فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر کوئی حوض کوثر سے کل قیامت کے دن سیراب ہونا چاہتا ہے، حضور کے دامن اقدس سے وابستہ ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بڑا آسان وظیفہ ہے کہ وہ وضو بار بار کرے اور اکثر اوقات وضو میں رہے. اور اس کے لیے اکثر اوقات سے مراد یہ ہے کم سے کم 5 نمازوں میں بندہ وضو کرے. اکثر سستی کیوں ہوتی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں یار مجھے غسل کرنا پڑے گا، مجھے وضو کرنا پڑے گا نماز پڑھنے کے لیے، سردی کا موسم ہے، گرمی ہے، میں کیسے اٹھ کے جاؤں دکان سے. یہ سستی پیدا ہوتی ہے. لیکن ایک شخص اگر پہلے سے باوضو رہنے کا عادی ہو، وضو کرنا اس کی عادت ہو، پھر سستی پیدا نہیں ہوتی. تو یہ سستی انسان کو نماز سے دور کر دیتی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا چاہتے ہیں، کل قیامت کے دن دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، تو ہم ایک وظیفہ اپنا لیں، بار بار وضو کریں. حضور کا یہ بھی فرمان ہے سونے والا سونے سے پہلے اگر وضو کرتا ہے، اگر اسرائیل علیہ السلام سوتے ہوئے اس کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کے لیے شہادت لکھ دیتے ہیں. کئی بار ایسا ہوا نا کہ رات کو سویا صبح اٹھتا ہی نہیں بندہ، تو اگر وضو کر کے سویا ہوگا تو اس کے لیے شہادت لکھ دی جائے گی. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور جب معراج کی رات جنت میں تشریف لے کر گئے تو آپ نے اپنے آگے حضرت بلال کے چلنے کی آواز سنی، ان کی آہٹ سنی. جب آپ واپس تشریف لائے تو حضرت بلال سے پوچھا ہے بلال بتاؤ کہ تم دنیا میں کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے آگے چلنے کی آواز سنی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی بڑا اتنا عمل نہیں ہے، صرف ایک عمل ہے، وہ یہ یا رسول اللہ جب میں بے وضو ہوتا ہوں، وضو میرا ٹوٹ جاتا ہے تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، جب میں وضو کر لیتا ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. یہی عمل ہے جس کی برکت سے اللہ کریم نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے. تو پتہ یہ چلا اللہ کریم کی بارگاہ میں قریب ہونے کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں، بہت ساری ایسی آسان چیزیں ہیں جن کو اگر انسان اپنا لے، انسان اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے ہم سستی کر جاتے ہیں. جیسے کل عرض کی تھی کہ تھوڑا سا اپنے دل کو سمجھانے کی بات ہے، اذان و اقامت کا جواب دیں، تھوڑا سا دل کو سمجھانے کی بات ہے، ہم وضو کرتے رہیں تو ہمارے لیے نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، نہ رکنے والا سلسلہ. ہمارے نامہ اعمال میں لاکھوں ہزاروں روزانہ نیکیاں اللہ کریم درج فرما دے گا. لیکن اور دنیا کے کاموں میں ہماری بڑی توجہ رہتی ہے، بڑا لگاؤ رہتا ہے، لیکن ان معاملات کے اندر جس میں نیکیوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے ہمارا لگاؤ نہیں ہے، ہماری محبت نہیں ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے محبت فرمائی، صحابہ کرام علیہ رضوان جس کام کو کرتے رہے وہ کام ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو یہ عبادت کا سب سے بڑا ذریعہ ایک وضو ہے. تو اس وضو کی برکت سے اللہ کریم اتنا ثواب عطا فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے پاکیزگی اختیار کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ کوئی اتنا پاکیزہ مذہب نہیں ہے، اتنا پاکیزہ کوئی مذہب نہیں ہے. اسلام اتنا پاکیزہ ہے. اسلام کہتا ہے تمہارے کپڑوں کے اوپر اگر تھوڑی سی نجاست لگ جائے تو اس کو دھو لو. کیوں؟ پاکیزگی چاہتا ہے اسلام. اگر تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کر لو. اسلام پاکیزگی چاہتا ہے کہ انسان ہمیشہ پاکیزہ رہے، ناپاک نہ رہے. تو آپ بتا کریں ہمارا اسلام ہم سے کتنی چاہت کرتا ہے کہ انسان پاکیزہ رہے، اس کا لباس پاک رہے، وہ اپنے اعضاء کو پاک رکھے. اور پھر ایک اور بات جو آج کل چہرے کی چمک لوگ چاہتے ہیں کہ چہرہ خوبصورت لگے. یاد رکھیں نماز کی لذت بھی ہے، رکوع کی لذت بھی ہے اور قیام کی لذت بھی ہے. لیکن اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ چہرے میں رونق آئے تو بار بار وہ وضو کرے. لیکن تو دنیا کے اندر
نمازی حضرات ہوتے ہیں، پانچوں نمازیں پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کا چہرہ آپ دیکھیے گا اور جو بے نمازی ہوتا ہے اس کا چہرہ دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نمازی کا چہرہ بے شک کالا کیوں نہ ہو، یہ تو اللہ پاک کی بنائی ہوئی تخلیق ہے نا، کسی کو سفید بنا دیتا ہے، کسی کو کالا بنا دیتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے، لیکن جو نمازی ہوگا بے شک اس کی رنگت کالی کیوں نہ ہو، لیکن وہ وضو کرنے کی وجہ سے چمک ایک پیدا ہوگی، ایک نور سا پیدا ہوگا، بندہ دیکھ کر ہی پہچان لیتا کہ یار اس کا چہرہ کوئی ہے سجدے کرنے والا، اس کا چہرہ ہے وضو کرنے والا۔ اور جو بے نمازی ہوتا ہے بے شک جتنا مرضی سفید ہو، جتنا مرضی خوبصورت ہو، چہرے پہ رونق نہیں ہوتی جو اللہ کی طرف سے رونق آتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی رونق آئے، کل قیامت کے دن تو رونق آئے گی انشاءاللہ، کل قیامت کے دن تو انشاءاللہ العزیز یہ معاملات آئیں گے۔ اور ایک اور حدیث پاک بڑی خوبصورت بیان کی گئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو باوضو رہتا ہے کل قیامت کے دن الگ الگ دروازے ہوں گے جنت میں جانے کے لیے، لیکن جو وضو رہنے کا عادی ہو، بار بار وضو کرنے والا ہو، اکثر اوقات وضو کرنے والا ہو، کل قیامت کے دن اس میرے امت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور حکم یہ ہوگا کہ تم جس سے چاہو گزر جاؤ۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب وضو کرے گا تو نماز تو لازم پڑھے گا، تو یہ جب نماز پڑھے گا تو اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو اس لیے اکثر اوقات ہم نماز نہیں پڑھتے جس کی وجہ سے سستی کر جاتے ہیں، تو میری گزارش ہے باوضو بھی رہنے کی کوشش کریں اور نماز بھی پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ کریم ہمارے لیے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی درج فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں ایک نور عطا فرمائے جیسے حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سنت انبیاء کی بھی ہے اور یہ سنت صحابہ کی بھی ہے اور اولیاء کرام کی سنت بھی ہے باوضو رہنا۔ دکان پہ جانے لگے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو کرنے کی کیا حاجت ہے، نہیں، اگر ہم وضو کر کے چلے جائیں گے، صبح ہم نے اٹھنا ہی ہوتا ہے، صبح اٹھنا ہوتا ہے دکان میں جانے کے لیے، کاروبار میں جانے کے لیے، منہ تو دھوتے ہی ہوں گے سارے تقریباً، میرے خیال میں منہ دھوتے ہی ہیں سب کے سب، اگر اس کی جگہ ہم وضو کرتے ہیں صرف تھوڑا سا ٹائم لگے گا، منہ ہم نے دھویا، صابن لگایا، ہاتھ دھو لیے بس، اگر چہرہ تو دھو لیا، اگر اس کی جگہ ہاتھ بھی پورے دھو لے کولیوں سمیت، اور ہم پاؤں بھی دھو لے، سر کا مسا بھی کر لے، وضو کا وضو ہو جائے گا، ہمارا چہرہ بھی دھل جائے گا، اور دکان پہ جائیں گے، کاروبار میں جائیں گے، انشاءاللہ درود پاک پڑھتے جائیں گے تو اللہ کریم برکت بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھوڑا سا دل کو سمجھانے کی بات ہے، صرف یہ نفس و شیطان اتنے مکار ہیں کہ انسان کو بڑے بڑے اعمال کی طرف لے جاتا ہے، تو بڑا عمل کرو، حالانکہ چھوٹے عمل میں اتنی برکت ہے، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں ان میں بڑی نیکیاں ہیں، ہمیں کہتا ہے فلاں بڑا عمل کرو گے تب ثواب ملے گا، نہیں بھائی، وضو کرنے کی بڑی فضیلت ہے، یہ نفس و شیطان میں اتنے بہکاتے ہیں، اتنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں کہ ہم اصل حقیقت کی جانب نہیں آتے۔ آپ فیکٹری میں جانے لگے، دکان پہ جانے لگے، کسی بھی کام میں جانے لگے، مزدوری پہ ہٹا کے جانے لگے، منہ دھونا ہی اگر وضو کر کے چلے گئے تو ثواب کا ثواب ہو جائے گا، منہ بھی دھل جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کر کے ضرور بضرور ہم لوگ باوضو رہنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں ضرور اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ رسول اللہ۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ وضو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر جسم سے کہیں خون نکلا ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ بہنے کی مقدار میں ہو، خون یہاں سے نکلا تھوڑا سا یہاں تک بہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم لوگ اکثر اوقات یہ بھی ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار یہ خون نکلنے سے وضو کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہاں پر ایک بات یہی عرض کروں گا کہ ہوا اور وضو ٹوٹنے کی جگہ کچھ اور ہے،
لیکن ہمیں حکم دیا گیا جب وضو ٹوٹ جائے تو تم یہ 4 اعضاء دھو لو، یہ 4 چیزیں دھو لو تو تمہارا وضو ہو جائے گا۔ اصل میں یہ بات آتی ہے، مثال کے طور پر زخم مجھے یہاں پر لگا ہو اور مجھے کوئی کہے یہاں پٹی کرا دو، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو شریعت میں ہمیں وضو کہیں اور جگہ سے ٹوٹا اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم یہ دھو لو، چہرہ دھو لو، پاؤں دھو لو، سر کا مسا دھو لو، تمہارا وضو ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر بات صرف اتنی سی ہے، جب شریعت کی بات آئے تو عقل نہیں استعمال کرنا، صرف بات اتنی سی ہے۔ شریعت کی بات آئے تو عقل استعمال نہیں کرنی، جہاں پر شریعت کا حکم آ گیا تو بس بات ختم، کیونکہ ہماری عقل اس قابل نہیں ہے کہ ہم شریعت کے احکامات کو ناپ تول سکیں۔ کئی بار 1-2 بار سوال نے کیا کہ یہ کیا بات ہو گئی، وضو کہیں اور جگہ سے ٹوٹتا ہے اور ہمیں چہرہ دھونا پڑتا ہے، ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، پاؤں دھونے پڑتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک ہی صرف بات ہے کہ عقل اپنی شریعت کے اندر نہیں دھونا ہے، کیونکہ ہماری عقل اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم شریعت کے احکامات کو ناپ تول سکیں۔ اس لیے اگر خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں، سگریٹ پیاس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ ضرور حکم دیا گیا ہے کہ پیاز کھانے کے بعد مسجد میں نہ آئیں، سگریٹ پینے کے بعد بھی منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بعد مسجد میں نہ آئیں۔ اور یہ سخت ترین حکم دیا گیا۔ پیاز کے بارے میں انہوں نے صحیح سوال کیا، اور سگریٹ کے بارے میں کہ حضور کا فرمان ہے جب کوئی جس کے منہ سے بدبو آتی ہے اگر مسجد میں جب آتا ہے تو فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے، کیونکہ اس کے منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ علماء کا فرمان ہے کہ جب اس کے منہ سے بو آ رہی ہو تو وہ مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھے۔ آپ اندازہ کر لیں، تو اس لیے مسواک کرنے کی عادت بنائے۔ تو یہ بھی سنت ہے مسواک کرنا وضو سے پہلے، آپ جو برش کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے، جائز عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نہ ہو مسواک ہمارے پاس کبھی کبھار تو اپنی انگلی سے، یہ بھی سنت ہے، انگلی سے اپنے دانتوں کو صاف کر لیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے مسواک۔ حضور کا فرمان ہے اگر میری امت پر یہ پریشانی کا عالم نہ ہوتا، گھرا نہ گزرتا، تو میں اپنی امت پر مسواک کو واجب قرار دے دیتا۔ یہ یعنی مسواک کے اتنے فائدے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج مسواک کے اندر ہے، موت کے علاوہ۔ تو آپ اندازہ کر لیں، صرف وضو سے پہلے مسواک کرنے کی اتنی فضیلت ہے اور وضو کرنے کی اتنی فضیلت ہے، تو نماز کی فضیلت کتنی ہوگی؟ تو ہم سمجھتے نہیں اصل میں۔ تو ناک کے بارے میں حضور کا فرمایا ہے ناک کو تم پانی ڈالتے ہو نا، اور یہ بھی فرمایا کہ تم جب صبح اٹھو نا تو لازمی اپنے ناک میں پانی ڈالا کرو۔ کیوں؟ کہ شیطان تمہارے پورے جسم میں گھومتا ہے، اور خاص کر ناک کے اندر۔ جب تم ناک میں پانی ڈالو گے تو وہ شیطان جو شیطانیت پھیلا کے گیا، تمہیں وساوس کا شکار کر کے گیا، تو ناک میں پانی ڈالنے کی برکت سے اللہ کریم وہ سارے وسوسوں سے تمہیں دور فرما دے گا۔ تو یہ کلی کرنے کی اتنی فضیلت ہے، ناک میں پانی ڈالنے کی اتنی فضیلت ہے، چہرہ دھونے کی اتنی فضیلت ہے، چہرہ چمک جاتا ہے، ہاتھ دھونے کی اتنی فضیلت ہے، گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے کشف کی کرامت عطا فرمائی۔ کشف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے دل میں ہے وہ جان لینا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار وضو خانے میں وضو کر رہے تھے، تو ایک شخص آیا تو وہ وضو کر رہا تھا، تو وضو کرتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کون سا گناہ کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی نہ کیا کر، ابھی تم نے وضو کیا، وضو کی برکت سے اللہ نے اس گناہ سے تمہیں پاک کر دیا، ماں باپ کا نافرمان نہ بن۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، اس نے وضو کیا تو آپ نے فرمایا چوری نہ کیا کر۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آیا تو آپ نے فرمایا زنا نہ کیا کر۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آیا تو آپ نے فرمایا فلاں گناہ نہ کیا کر۔ آپ نے پھر دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ مخلوق کے گناہ مجھ پر ظاہر ہو جاتے ہیں، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ان گناہوں کو چھپا دے۔ پھر اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی، تو یہ کشف کی کرامت واپس لے لی گئی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے علماء نے اور ہمارے صلحاء نے، اولیاء نے ہمیں بتایا ہے کہ وضو کرنے سے واقعتاً گناہ جھڑتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو مولویوں کی باتیں ہوں گی، گناہ کیسے جھڑتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی، یہ تو انشاءاللہ کل قیامت کا دن پتہ چلے گا نا، کل قیامت کے دن کہ کون نور والا ہوگا کون بے نور ہوگا انشاءاللہ۔
اور کئی تو ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے آج کل، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان کا نام کیا ہم لیں، کہ وہ کہتے ہیں وضو ہو نہ ہو قرآن پاک کو ہاتھ لگانا جائز ہے، وضو ہو نہ ہو اگر نماز اللہ پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں، اب میں نام ان کا نہیں لینا چاہتا، اور ان کا نماز پڑھنے کا انداز بھی عجیب و غریب ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا انداز بھی عجیب و غریب ہے۔ تو اس لیے ہم نے وہ نہیں پڑھنا، ہم نے وہ پڑھنا ہے جس طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا امتی بار بار وضو کرے گا، کل قیامت کے میں اس کو پہچانتا ہوں گا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن حضور مجھے پہچانے، حضور مجھے پہچانے، کوئی دنیا دار نہیں، تو وہ کیا کام کرے؟ بار بار وضو کرے، انشاءاللہ اللہ پاک بڑی برکت عطا فرمائے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر نجاست لگی ہے کپڑوں پہ یا جسم پہ تو پھر تو استنجا کرنا ضروری ہے، اگر آپ کو پتا ہے کہ نجاست نہیں لگی ہوگی تو پھر ضروری ہے۔ بیسن میں کھڑے ہو کر وضو کرنا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر وضو کیا جائے، قبلے کی جانب منہ کر، کوشش بھی کرنی چاہیے قبلے کی جانب منہ ہو، چہرہ ہو، نہیں ہو سکتا تو کسی جانب بھی منہ ہو، بیٹھ کر وضو کریں، اور پانی کم سے کم استعمال ہو۔ جب بیسن پہ کھڑے ہو کر وضو کیا جاتا ہے پانی بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے اور مشکل بھی ہوتی ہے پاؤں دھونے میں، لیکن جائز ضرور ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ پانی تو ادھر بھی بہت زیادہ لایا کرتے ہیں، کلی آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسراف، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ فرماتا ہے کہ اسراف کرنے والا مجھے پسند ہی نہیں۔ اب ہم خود سوچ سکتے ہیں، ایسے ایسے علاقے پائے جاتے ہیں پاکستان میں، دوسرے ملکوں کی بات بعد میں کریں، کہ جہاں پر پانی موجود نہیں، بلکہ میں جہاں پر کراچی رہتا تھا، جہاں ہم نے مسجد بنائی، وہاں پر 15-20 دن کے بعد ہم نے ٹینک لیتے تھے، تقریباً 4000-5000 کا ایسے ٹینک آتا تھا، یعنی تقریباً 15-20 دن گزرتے پھر دوبارہ ہمیں ڈلوانا پڑتا ہے۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں، پانی بھی پیسوں کا، وہ بھی بڑی مشکل سے، وہ بھی ان کو فون کر کے بڑی مشکل سے منگواتے ہیں۔ یہ حالت ہے ایسے ایسے ملکوں کی، لیکن اللہ کریم نے یہاں پر ہمیں نعمت عطا فرمائی، پانی ٹھنڈا ہے، گرمی میں روزہ رکھتے ہیں 4-5 بار نہا لیں تو روزہ اچھا گزر جاتا ہے۔ کئی ایسے علاقے میں وہاں پر پانی اتنا گرم ہوتا ہے، پانی تازہ ملتا ہی نہیں، آپ جتنی بار مرضی نہائیں لیکن سکون نہیں ملتا، لیکن اللہ پاک نے ہمارے علاقے کو یہ نعمت عطا فرمائی، ہم پھر بھی شکر نہ ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ ہم اسراف نہ کریں، اپنی نعمت کو ایسے ہی نہ بہاتے جائیں، تو کوشش کر کے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ رکھ رہے ہیں، اذان شروع ہو جائے، کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اذان شروع ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، اذان شروع ہو گئی ہے، کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ برش کرنا ہمارے علماء نے ابھی جدید مسائل کے اندر یہ جائز قرار دیا ہے روزے کے دوران، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ہمیں یقین ہو کہ وہ جو ٹیوب ہوتی ہے وہ اندر نہیں جائے گی، یعنی اس کا ذائقہ اندر نہیں جائے گا۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ ذائقہ اس کا اندر نہیں جائے گا تو پھر کرنا جائے جدید مسائل کے اندر، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے علماء کا اس سے احتیاط ہی ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے چلی جائے پھر روزہ کس کام کا، کفارہ بھی دینا پڑے گا اور قضا بھی کرنی پڑے گی، اس سے بہتر مسواک کرنا ہے۔ ہاں جی، یہ بھی بات ٹھیک ہے، انہوں نے انگوٹھے چوم کر جب وہ مسا کرتے ہیں نا، ایسے انگوٹھے چوم کر ایسے مسا کرتے ہیں ہمارے پرانے بزرگ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب وضو کرنے کے بعد، وضو کا فرمان ہے کم سے کم ایک بار ضرور کلمہ شہادت پڑھو، دوسرا کلمہ یا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھے، کم سے کم ایک بار ضرور پڑھو، تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کو یہ صورت آتی ہو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ بھی مکمل پڑھے، تو جب کلمہ شہادت بندہ پڑھے اس وقت چوم لے، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، محمد کا جب لفظ آئے تو مسجد کے دوران ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک اور بات عرض کروں،
यहाँ से बात याद है कि हमारे कई वुजू करने वाले जब पाँव का हाथ धोते हैं ना, तो यहाँ से धोते हुए ये कोनी धोते हुए जगह सूखी रह जाती है, और कई ऐसे हैं यहाँ से चुल्लू से पानी लेते हैं, 2-3 बार किया तो बस पाँव हाथ धुल गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छे तरीके से नीचे करके, ताकि यहाँ तक, जैसे हमने अभी भी सुना कि आज़ाए वुज़ू चमकेंगे, जितना ज्यादा ऊपर तक धोएंगे उतना ज्यादा हमारा फायदा है, जितना ज्यादा। तो इसलिए यहाँ पर ये जगह सूखी रह जाती है, और पाँव धोते हुए उंगलियों के दरमियान ये खिलाल करना चाहिए, सुन्नत भी है, और अच्छे तरीके से पाँव भी धोना चाहिए। तो और यहाँ पर एक और मसे से बात याद आई। मसा का माना होता है ये टच करना, ये ऐसे किसी चीज से किसी चीज को मस कर देना। तो जब हम मसा करते हैं तो अपने हाथ में पानी लेते हैं, पानी लेने के बाद हमारा हाथ गीला हो जाता है। अब अगर ये हाथ मेरे कपड़े के साथ टच हो गया तो मसे के काबिल नहीं रहेगा। अब ये हाथ अगर नल के साथ टच हो गया, टूटी के साथ, तो ये मसे के काबिल नहीं रहेगा। कई लोग क्या करते हैं, पानी लेने के बाद वो बंद करते हैं, पानी लेने के बाद टूटी बंद करते हैं, तो वो तो मस हो गया। अब ये हाथ मेरा मसा करने के काबिल नहीं, अब ये हाथ गीला है। तो कोशिश करके जब हम पानी ले रहे होते हैं, उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ चुल्लू में पानी ले लें, ये पानी मौजूद होगा, यहाँ से बंद कर दें, बंद करने के बाद फिर दोनों हाथों को गीला कर दें, अब मसा करें। अगर हमने हाथों को किसी चीज से मस कर दिया गीला करने के बाद, तो वो मसा करने के काबिल नहीं रहेगा। इस चीज की कोशिश करनी चाहिए, तवज्जो की जरूरत है थोड़ी सी। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें मसाइल भी सीखते रहने की सआदत अता फरमाए। आमीन। बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।